बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अभी उस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अक्सर दोस्तों का ये गिला रहता है कि उन्हें हमारी वीडियोस मौसूल नहीं हो रही, तो इसका जी एक आसान सा हल है। बेल आइकन को प्रेस करें, वहां पे एक ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हर वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, नोटिफिकेशन आपसे बच नहीं पाएगा। और व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आज अडयाला जेल गया, वहां पर उनके साथ क्या सलूक किया गया ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर सलमान सफदर ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से आज एक इंतहाई अहम बयान जारी किया। ये क्या है, इसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर अलीमा खान को सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली जेआईटी ने दोबारा से नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले आलिया हमजा गई और लोग भी गए, क्या सवालात पूछे गए और आलिया हमजा से बार बार एक सवाल क्यों पूछा जा रहा था ये भी मैं आपको बताऊंगा। और व्यूअर्स, कौमी असम्बली में आज तकरीरें हुई। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत की नुमाइंदगी की, लेकिन वो पाकिस्तान की शायद नुमाइंदगी नहीं कर सके। इस हादसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार आप तनकीद करते हैं, लेकिन जो असल मुजरिम थे, जो असल दहशतगर्द हैं, आज की इस असेंबली के फ्लोर पर किसी ने उस पर तफसील से बात नहीं की। पाकिस्तान से बाहर मीडिया इस वाक़े के हवाले से, जिसे आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, क्या रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी, अल जज़ीरा, दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ने, गार्डियन ने ये सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले से क्या लिखा, इसका भी एक तकाबली जायजा आपके सामने रखेंगे और ख्वाजा आसिफ साहब को इन खबरों के जरिए एक जवाब देंगे। और व्यूअर्स, शेर अफजल मरवत साहब का एक नया किरदार ख्वाजा आसिफ के चैम्बर में वो पाए गए और उन्होंने अपने रास्ते आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग कर लिए हैं। ये क्या माजरा है, क्या उन्होंने कहा, इसका भी एक जायजा रखेंगे आपके सामने। और फिर पाकिस्तानियों को अमेरिका से डीपोर्ट करने और पाबंदियों का जो एक पूरा जायजा लिया जा रहा है अमेरिका में, इस हवाले से फैसल रजा आबदी साहब ने और दफ्तर खारजा ने कुछ स्टेटमेंट जारी की हैं। फैसल रजा आबदी किन लोगों पर पाबंदियां इस वक्त देख रहे हैं ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर जो खालसा रहनुमा हैं, उन्होंने पाकिस्तान में मजीद हमलों के हवाले से एक बयान जारी किया और आज वज़ीरिस्तान में एक हमला हुआ भी है। ये बयानात और आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए कौन सी मुश्किलात के हवाले से हमें खबर दे रहे हैं, इसका भी एक जायजा आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द आज अडयाला जेल गया, जहां पर उनकी आज जुमेरात के दिन इमरान खान से मुलाकात मुकर्रर की गई थी और यह अदालत का फैसला है। लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती। दो बड़ी वजूहात थी जिस वजह से ये मुलाकात नहीं करवाई गई। एक, सानिया जाफर एक्सप्रेस, इस पर इमरान खान का रिएक्शन आना था। इमरान खान ने बात करनी थी, पार्टी के लोगों को हिकमत अमली तय करने के लिए हदायत जारी की जाती, तो इस पैगाम को रोकने के लिए आज मुलाकात नहीं करवाई गई। दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि ये जो रमजान के इख्तिताम पर ईद के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस की जी बात कर रही है और JUI फे से जो मुज़ाकरात हैं वो फाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं। आपने कामरान मुर्तज़ा साहब से बहुत सारी बातें जो उनके बयानात में हमें इशारा दे रही हैं कि ये इत्तेहाद तकरीबन हो चुका है, अब मामलात को हमने तहरीरी शक्ल में लेकर आना है। और इससे पहले हमारे साथ धोखा किया गया और अब हम धोखा नहीं खाएंगे और तमाम मामलात को तहरीरी शक्ल में मुरतब किया जाएगा। और फिर ये एक मुआहिदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दीगर अपोजिशन जमातों और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के दरमियान, ताकि कोई धोखा ना दे। हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर आएंगे। अब ये फजल रहमान साहब का पैगाम, पार्टी की कारकर्दगी, ये जानी थी खान साहब के सामने कि अलायंस बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उसको भी रोकने के लिए बाकायदा तौर पर ये मुलाकात नहीं करवाई गई। इसके साथ साथ अख्तर मैंगल, महमूद खान चकजई साहब जाकर जेल के अंदर इमरान खान से मिलना चाहते हैं और ऑन बोर्ड लेने की बात जो है वो की जा रही है। मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, आज MQM ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात की है, ये होना चाहिए। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को आप एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें और इस पर एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोई एक जमात पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस वक्त नहीं करी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा, ये अलग बात है कि उनको आपने उनसे नुमाइंदगी छीन ली, तो पाकिस्तान की तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके कौमी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। आज एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी हुई कि सलमान सफदर साहब वहां पर मौजूद थे, जो सहाफ़ी, उन्होंने उनसे सवाल किया कि आप तो कहते थे कि खान साहब बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि पिछले नवंबर की ये बात है, इमरान खान ने अपनी पूरी वकला टीम को मुबारकबाद दी कि जिस तरीके से उन्होंने केसेस को ख़त्म करवाया, लेकिन उसके बाद
50 مزید کیسز عمران خان کے خلاف دائر کر دیے جاتے ہیں. ایک شخص جس کی عمر 70 سال میں اس پہ کوئی کیس نہیں ہے، لیکن 70 سے 73 کے درمیان اس کے اوپر 300 کیسز آپ دائر کر دیں تو آپ بتائیں کہ اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سلمان صفدر کے اوپر خان صاحب جی بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، اور آپ نے سلمان صفدر کو دیکھا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نہیں آتے، وہ کیسز پاکستان کے میڈیا پر نہیں لڑتے، وہ کیسز پاکستان کی عدالتوں میں لڑ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں عمران خان نے پوری طرح کنٹرول دیا اپنے کیسز کے حوالے سے. سلمان صفدر اور سلمان اکرم راجہ 2 لوگ ہیں جو عمران خان کے کیسز میں ان کی اب نمائندگی کر رہے ہیں. پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ زلفی بخاری صاحب کا گھر سیل کر دیا گیا ہے، اور اسسٹنٹ کمشنر اٹک نے پورے گھر کو اپنی تحویل میں لے کر سیل کر دیا ہے. اور اب بات کر لیتے ہیں خواجہ آصف صاحب کا. وہ بیان جو آج انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر دیا، اور وہ بیان کیا تھا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ایوان میں ان لوگوں کے نام کیوں لوں جن میں اتنی جرت نہیں کہ وہ ملک میں بیٹھ کر اپنی جنگ لڑیں. بھگوڑوں کا نام لے کر اس ایوان کا تقدس کیوں مجروح کیا جائے؟ تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا کہ دہشت گردوں نے مغوی عورتوں کو 12 گھنٹے پہلے ہی چھوڑ دیا. دوسرا فقرہ یہ لکھا کہ پنجاب میں 70 سالہ یاسمین راشد 22 ماہ سے قید ہیں، اور اس سے ان کی سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے کہ کیا یہ چیزیں کیا ہیں، اور کہانیاں بیان کروں تو معاملہ تلخ ہو جائے گا. خواجہ صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا، بھگوڑے کا. اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں اور ان کے قائدین کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون ملک سے بھاگا اور کب تک بھاگتا رہا. جب اشارہ ہوتا ہے یہ بھاگ جاتے ہیں، جب اشارہ ہوتا ہے یہ واپس آ جاتے ہیں. اور بھاگنے کی روایت پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اندر پائنیئرز ہیں. آپ کے سامنے انہی کے جماعت کے بہت سارے وزراء کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جن میں نواز شریف کو کس طرح ملک سے باہر نکالا گیا وہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر باہر بیٹھ کر انہوں نے کس طرح سے پاکستان کے اداروں پر تنقید کی، اور پھر اس تنقید سے بھی وہ بھاگ گئے. اور آج نواز شریف صاحب پاکستان کے کیمروں سے بھی بھاگ رہے ہیں، پاکستان کے انڈیپینڈنٹ صحافیوں سے بھی بھاگ رہے ہیں. تو بھائی صاحب پہلے آپ کو اپنی پارٹی کے اندر نظر ڈالنی پڑے گی. کسی دوسرے پر تنقید کرنے سے پہلے لوگ تو اپنی جانیں بچا کر بھاگے، اور جو کچھ اس ملک کے اندر ہوتا ہے سچ بولنے والوں کے ساتھ آپ اسے جو بھی نام دیں، لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں آج پالیسی آنی چاہیے تھی پاکستان میں. یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے یہ ہمیں پالیسی نظر نہیں آئی. آپ وزیر دفاع ہیں اس ملک کے، لیکن پالیسی آپ نے کیوں نہیں دی؟ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں مزید آپریشنز کیے جائیں گے؟ پاکستان کی افواج اس حوالے سے کس قسم کے آپریشن کرنے جا رہی ہے، اور کیا پیغام ہے؟ آپ کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آؤ ہمت ہے. پھر ایک بیان دیا گیا کہ ایس ایچ او کی مار ہے. تو ہماری پالیسی کیا ہے؟ یہاں پر لوگوں کو کسی نہ کسی کے کہنے پر فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور دھڑوں کے اوپر آپ سیاست ضرور کرتے ہیں، کریں، یہ آپ کا کام ہوگا، یہ آپ کی ٹریننگ ایسی ہے، لیکن پاکستان کا بھی سوچیں. آج قومی اسمبلی سے ایک قومی پالیسی آنی چاہیے تھی لیکن ہمیں نظر نہیں آئی، وہاں پر تنقید کی گئی. آپ کو ایک ٹویٹ نظر آتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا، اور جو لفظ انہوں نے استعمال کیے بہت ہی حیران کن ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایوان کا تقدس کیوں مجروح کروں، دہشت گردوں نے مغوی عورتوں کو 12 گھنٹے پہلے ہی چھوڑ دیا. اچھا اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹویٹ ہے. یہ ٹویٹ کیوں کی گئی؟ آپ بی بی سی کو اٹھا کر دیکھیں، ابھی جائیں چیک کریں، وہاں پر جتنی خبریں ہیں آپ کو وہ ملیں گی جس میں جعفر ایکسپریس پر حملہ، حکام کا ورژن، پاکستان کی جو افواج کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی وہ آپ کو بتائیں گے. پھر آپ کو بہت سارے انڈیپینڈنٹ انٹرویوز ملتے ہیں جن میں لوگ اپنی رودات سنا رہے ہیں کہ رات کو کیا ہوا، یہ حملہ آور کتنے تھے، تابوت کہاں سے کہاں بھیجے گئے، 220 کے قریب تابوت ہیں. پھر لوگوں نے وہاں سے بھاگنے کی داستان سنائی کہ جب ان کا دھیان ادھر سے ادھر ہوا تو ہم وہاں سے بھاگ نکلے، اور پھر کوئی کہتا ہے جی کہ میں 7 کلومیٹر چلتا رہا، کوئی کہتا ہے کہ میں 20 کلومیٹر چلتا رہا. تو یہ انٹرویوز موجود ہیں، پھر پکڑ لیں ان سب کو بھی اور بتائیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اچھا اندازہ کریں کہ جب یہ لوگ وہاں سے بھاگے تو کیا انہیں پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت تھی؟ زندگی اور موت ان کے سامنے کھڑی تھی، موت کسی بھی لمحے ان کو دبوچ سکتی تھی، لیکن بھاگنے کے بعد انہوں نے آ کر ایسی باتیں کیوں کرنی تھی؟ تو خواجہ صاحب بی بی سی نے جو رپورٹ کیا ان کو بھی پکڑیں، ان کے حوالے سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کریں. پھر اگر آپ گارڈین کو جا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی ان لوگوں کے آپ کو انٹرویوز ملیں گے جو وہ اس قید سے بھاگے جب ان کو یرغمال بنایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بی بی سی، سی این این، انڈیپینڈنٹ نیوز، الجزیرہ، دنیا کے بہت سارے ایسے اخبارات نے یہ انٹرویوز رپورٹ کیے ہیں جو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر ہم نے چلتے ہوئے نہیں دیکھے. آپ نے ایک عورت کو دیکھا ہوگا جو رو رہی ہے اور جو کہہ رہی ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ایس ایچ او کی مار ہے. پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پر تو یہ انٹرویوز نہیں چلے، اور کسی
ہمارے سننے والے نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کا میڈیا کیوں نہیں ہمیں بتا رہا کہ وہاں پر کیا ہوا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم BBC کو دیکھیں اور سنیں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ تو سر ان کو بھی پکڑ لیں اور بتائیں کہ یہ جھوٹی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے اس بندے نے جو نمائندہ 26 نومبر کو وہاں پر موجود تھا جب گولیاں چلی، تو اس نے دکھایا، لائیو دکھایا کہ دیکھیں میرے پیچھے جو ہے اس وقت فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ نے اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی کرنی تھی۔ تو یہ صرف سلیکٹیو قسم کی آپ کو تنقید لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بات تھی سانحہ جعفر ایکسپریس کی، اس کے محرکات کیا ہیں، یہ لوگ کیا ہیں، کون کیا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے سارے کا سارا مدعا پاکستان تحریک انصاف پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی شاید ان کو ٹاسک یہ دیا گیا ہے۔ ویورز، آج ایک اور خبر بھی، اور شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے یہ خبر آئی، اور حیرانگی مجھے اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اوبویسلی اس سے پہلے بھی یہ پکڑے گئے تھے کیمروں کے سامنے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کدھر سے؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو ادھر سے ہی آ رہا تھا، تو خواجہ صاحب کے کمرے سے شاید یہ وہاں سے نکلے تھے۔ تو تمام لوگ، کرکٹر ہو وہ بھی خواجہ آصف کے کمرے سے نکلتا ہے، شیر افضل مروت صاحب ہوں، اب تو خیر انہوں نے اعلان کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب سے آج ان کے چیمبر میں میری ملاقات ہوئی، میں آج کے بعد نون لیگ کی ٹرولنگ نہیں کروں گا، پارٹی سے نکال دیا ہے اس لیے مجھ پر کوئی پابندی نہیں، میں جسے مرضی ملاقات کروں۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف سے شیر افضل مروت نے اپنی راہیں جدا کر لیے۔ خبر یہ بھی آتی ہے جی کہ شیر افضل مروت اور عادل بازئی کے درمیان اسمبلی ہال میں گلے شکوے کیے گئے، اور شیر افضل مروت کو شاندانہ گلزار نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اسد کیسر صاحب موجود تھے، گوہر خان موجود تھے، ان کے اختلافات ختم کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتے رہے۔ میرا خیال یہ ہے شاندانہ گلزار کے لیے اسد کیسر، یہ باقی لوگ جو شیر افضل مروت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا پھر علی امین گنڈا پور، آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ شیر افضل مروت کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا مخلص ساتھی نہیں تھا، اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے، جس نے خود ہی کہہ دیا نا کہ آج کے بعد میں ٹرولنگ نہیں کروں گا۔ آپ کا لیڈر جیل میں کس کی وجہ سے ہے؟ پاکستان کی حکومت کی وجہ سے ہے نا۔ فائدہ کس کو ملا؟ پاکستان کی حکومت کو۔ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے خلاف ٹرولنگ نہیں کروں گا، میں ان کے خلاف ٹرولنگ نہ کریں، تنقید تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج شیر افضل مروت نے باقاعدہ طور پر اپنے راستے اس جماعت کے ساتھ جدا کر لی ہیں، اور یہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ ویورز، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا تو پیچھے کی رہ جاتا ہے۔ تو آج کھل کر اب تنقید ہوگی، اور شیر افضل مروت، اب دیکھیں کہ دوسری طرف ہم نے شیر افضل مروت کا نا ایک اور بھی بیان، اور یہ جو ایکسپریس اخبار ہے انہوں نے اس کی ہیڈ لائن پہلے جی کچھ اور لگائی، اور پھر شاید وہاں پر کسی ایڈیٹر نے کہا ہوگا کہ یار مرنا ہے، یہ تم نے کیا لکھ دیا ہے۔ شیر افضل مروت کا بیان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ خود اس کا جائزہ لیں کہ وہ کیا رہے ہیں، اور انہوں نے تینوں مسلح افواج کے جو چیفز ہیں ان کے بارے میں کیا کہا۔ پہلے جو خبر اپڈیٹ کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فیض حمید کو آپ نے جیل میں ڈالا، اچھا کیا، باجوہ کو بھی ڈالو، شیر افضل مروت۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، علی وزیر آج بھی سکھر جیل میں ہے، مہرنگ بلوچ یہاں آئی تو پانی پھینکا گیا، اگر یہ حالات ایسے ٹھیک ہونے ہوتے تو ہو جاتے، حکومتی مشینری لگی ہوئی ہے کہ PTI نے دہشت گردوں کے حق میں ٹویٹ کیے۔ شیر افضل مروت یہ بھی کہتے ہیں کہ باجوہ خوشی میں آزاد پھر رہا ہے، کشمیر کا سودا اس شخص نے کیا، فیض کے ذریعے اس نے آپ کو جیلوں میں ڈلوایا، PTI کی پیٹھ میں بھی اس نے چھرا گھونپا، فیض کو آپ نے جیل میں ڈالا، اچھا کیا، باجوہ کو بھی ڈالو، اس لیے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک سابق آرمی چیف ہے۔ اور پھر انہوں نے سروسز چیف کے حوالے سے کیا کہا، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے جسے بعد میں ہیڈ لائن سے نکال دیا گیا۔ سروسز چیف کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ 2 ماہ کے لیے پالیسیز بناتے ہیں، تمام ایجنسیوں کی جانب سے سیاستدانوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کشمیر کا سودا کرنے پر قمر جاوید باجوہ کو انصاف کے کٹہرے میں کیوں نہیں لایا جاتا، جرنیلوں کے اثاثوں کی چھان بین کیوں نہیں کی جاتی، یہ بھی انہوں نے کہا۔ فیض حمید کے ساتھ قمر جاوید باجوہ کو بھی جیل میں ڈالا جائے، جب صوبوں کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں تو دہشت گردی ہوگی، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طویل مدتی پالیسی لانا ہوگی، اور بلوچستان کے لوگوں کو، اب انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کا حوالہ دیا، عزیزوں کی لاشیں بھی نہیں دی جاتی۔ PTI رکن نے یہ بھی کہا کہ سروسز چیف کو بلائیں اور کٹہرے میں کھڑا کریں، ان کو بتائیں کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، جنگ فوج نے جیتنی ہوتی تو جیت چکے ہوتے، اس دفعہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر نہ چھوڑو، اس ملک کی پالیسی سیبان پر چھوڑو، خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی اور افغانستان سے متعلق پالیسیاں وہ بناتے ہیں، آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ وزیر ہو اور آپ پھدکتے رہتے ہو۔ تو یہ پھدکنا پاکستان کے اندر اوبیسلی جتنے بھی وزراء ان کی عادت ہے۔ تو اب خواجہ صاحب جو مل کر آئے اور یہ جب ملنے گئے اور تو کریں نا ان کے اوپر تنقید، یہ جنہوں نے کہا کہ تمام سروسز چیف کو کٹہرے میں کھڑا کرو،
اور بلا کر پوچھو کہ تمہاری پالیسیز ناکام ہو گئی. یہاں پر خواجہ آصف کے شاید پر جلتے ہیں, یا ان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا شخص مل گیا جو پاکستان تحریک انصاف جسے آن نہیں کرتی, خان صاحب نے اسے پارٹی سے نکال دیا, باقی لوگ بھی اس سے ناراض ہیں, کچھ لوگ اسے پارٹی میں رکھنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار, لگا ہو یا لگا رہنے دو, تنقید ہی کر رہے ہیں نا, جو بات ہم نہیں کر سکتے, جس طرح جاوید لطیف صاحب وہ بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے. نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی خبر یہ آ رہی ہے, نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ ان کا بھی حلقہ کھول کر ان کو ان کے نتائج جو ہیں وہ جو اصل نتائج تھے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ شاید ایک راستہ ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی شخصیات کے ذریعے جو باتیں آپ نہیں کر سکتے وہ ان سے کروائی جائیں, اور یہی اسی میرا خیال ہے کہ مدعے کے تحت یہ تمام باتیں انہوں نے کی. وہ بھی خوش ہوں گے, چلو اسی تے تنقید نہیں کر سکتے, اسی تے کہنا چاہتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ 71 ہار گئے, یہ 65 ہار گئے, یہ کارگل ہار گئے, اور انہوں نے اپنے سینے پہ جو تمغے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ خواجہ صاحب کہنا چاہتے ہیں, ان کا بڑا دل کر رہا ہوگا لیکن وہ کہہ نہیں سکتے, ان کی مجبوریاں ہیں. نواز شریف صاحب بولنا چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ آپ کا بھی احتساب ہوگا, لیکن جنرل باجوہ بول نہیں سکتے ان کے بارے میں, کیونکہ اگر احتساب کی بات ہوئی تو پھر وہ بھی بولے گا نا, وہ بھی بتائے گا کہ تم بھی کتنے بڑے احسان فراموش ہو. تو سر یہ پاکستان کی سیاست ہے, یہ پاکستان کی پالیسی ہے, یہ پاکستان کی ترجیحات ہے کہ آج ہمیں کوئی پالیسی نظر نہیں آئے گی. ہماری پالیسی کیا ہے کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. افغانستان کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے ہماری فورن پالیسی کہاں ہے؟ ہماری فورن پالیسی لاپتہ آپ کو ہر وقت نظر آئے گی. اور اب جو انہوں نے ہیڈ لائن چینج کی, اس ہیڈ لائن میں لکھا گیا کہ 7 لاکھ فوج 10,000 طالبان کے خلاف کیوں کامیاب نہیں ہو رہی, سروسز چیف کو کٹہرے میں کھڑا کریں. یہ ہیڈ لائن تھی جسے بعد میں تبدیل کر دیا گیا. تو ویورز, پاکستان میں بہت ساری چیزوں کو خیر یہاں پہ آپ کے جو نتائج ہیں انتخابات کے انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو بھائی جان یہ تو صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے, اسے تبدیل کرنا شاید کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا, چونکہ لوگوں نے پھر اسے پڑھنا تھا نا, کلک کرنا تھا کہ اچھا شریف افضل مروت بول رہا ہے. تو آئی بلیو کہ ان کے بیانات کو آج ہاؤس آف شریف میں بہت زیادہ مقبولیت ملے گی, اس لیے خواجہ صاحب ان پر تنقید نہیں کرتے. انہیں نظر آ گئی یاسمین راشد, انہیں نظر آ گئی کہ یرغمالیوں کو پہلے چھوڑ دیا گیا تھا. بھائی جان یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, یہ آپ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اور آپ کے اپنے لوگ اور وہ لوگ جو یرغمال تھے وہ کہہ رہے ہیں, ان کے انٹرویوز موجود ہیں. تو یہ اس بنیاد پر کہا گیا. باقی آپ جو باتیں کہیں یہ آپ کا بھی حق ہے. ویورز, میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں, اور دفتر خارجہ کا جی اس حوالے سے ایک ریئیکشن بھی آیا, اور اس خبر کے مطابق بتایا ہی جاتا ہے فیصل رضا عابدی صاحب ہیں جنہوں نے یہ خبر دی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو امریکہ سے ڈی پورٹ کرنے کا کام جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. اور ان کے اس بیان کے مطابق دنیا کے 27 ممالک سے پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا جائے گا, پہلے مرحلے میں غیر قانونی, اور پھر کچھ لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی, وہ یہ بھی کہتے ہیں. اور قانونی طور پر بھی ان ممالک میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. امریکہ جون میں امریکہ سمیت 27 ملکوں میں کرپشن اور ڈرگ کا پیسہ ضبط کرنے امریکہ جو ہے وہ جی جا رہا ہے. پاکستانی سیاستدانوں, بیوروکریٹس کی تمام بیرون ملک جائیدادیں ضبط ہونے جا رہی ہیں. ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا تو یہ آقا زادے مرے جا رہے ہیں, ان کی اوقات ہی اتنی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. امریکہ کو پابندیاں لگانی چاہیے کیونکہ اس سے امریکہ کو گڈ بائے کہنے میں آسانی ہوگی. تو یہ انہوں نے اس کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ بتا دیا کہ آپ امریکہ کے چنگل سے کیسے نکل سکتے ہیں. لیکن ویورز, دفتر خارجہ نے اس حوالے سے جو پیغام جاری کیا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور دفتر خارجہ کہتا ہے جی کہ یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہے, اور امریکہ میں پاکستانی شہریوں کے داخلے پر پابندی کی باتیں محض کیسر آئیاں ہیں. دفتر خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان شفقت علی خان نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی شہریوں کے داخلے پر پابندی کی باتیں کیسرائیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور پاکستان نے اپنے شہریوں پر پابندی کا نوٹس لیا ہے, اور پاکستان امریکہ سے رابطے میں ہے. امریکہ میں پاکستانی شہریوں کے داخلے پر پابندی کے حوالے سے کچھ بھی آفیشل نہیں ہے. جو باتیں میدان میں ہونی چاہیے وہ آپ کرتے نہیں ہیں. یعنی ہمارا میزائل پروگرام ہماری سالمیت کا مسئلہ ہے نا, پاکستان ایک لیتا نا اسٹرانگ موقف کہ بھی ہم آپ کی ان پابندیوں کو نہیں مانتے, لیکن مکمل خاموشی. بائیڈن سرکار لگا کر گئی تھی آپ پر یہ پابندی, آپ لے لیتے فائدہ. ٹرمپ انتظامیہ سے کہتے کہ یار ہم نے تمہیں دہشت گرد پکڑ کر دیا ہے تو بھجن ایسے تو نہ کریں, لیکن وہاں سے آپ کے اوپر پابندیاں لگائی گئی اور نہ ہی ان کو لفٹ کیا گیا. تو سر یہ امریکہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو اسی طرح استعمال کرتا رہے گا, اور پاکستان اسی طرح استعمال ہوتا رہے گا. اگر آپ
امریکہ میں دفتر خارجہ کے جو ہمارا وہاں پہ فورن آفس ہے، اگر آپ بات کریں نا تو وہ بتاتے ہیں جی کہ ہم بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پر جلتے ہیں اور ہمیں روک دیا جاتا ہے. اور اوبیسلی یہ اس پورے نظام کے اندر، اس سسٹم کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں، انہیں اتنا ہی بولنا ہے جتنا انہیں کہا جائے گا، اس سے زیادہ یہ نہیں بول سکتے. تو پاکستان کے اوپر جی یہ کیا سرائیاں نہیں ہیں، اس کا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی یا نہیں لگیں گی. لیکن ویورز ایک اور افسوسناک خبر ہے، اور جھنڈولا میں پاک فوج کی پوسٹ پر خوارج کا ناکام حملہ، ایک حملہ جو ناکام بنا دیا گیا ہے. اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی پوسٹ پر خارجیوں نے حملہ کیا اور جسے فورسز نے ناکام بنا دیا. حملے کے دوران ایک خودکش حملہ آور نے گاڑی پہ بیٹھ کر ایف سی کیمپ کے قریب خود کو اڑا لیا. جوانوں نے خوارج کا حملہ ناکام بناتے ہوئے 8 سے 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ جی پاکستان کے حالات پر رحم کرے. لیکن میرے لیے خبر یہ الارمنگ تھی، اور یہ بلوچستان ٹرین حملے کے تناظر میں خالصہ رہنما کی طرف سے یہ ایک طرح سے وارننگ جاری کی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان ٹرین حملے میں راہ ملوث ہے، بھارت کا احتساب نہ ہوا تو اگلا حملہ زیادہ معصوموں کی جانیں لے سکتا ہے. پھر ان کی طرف سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جو کچھ پاکستان میں بلوچستان میں ہوا یہ مزید بڑھے گا اور امریکہ کو اس میں اپنی انوالومنٹ دکھانی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا، ڈیمانڈ کی ہے کہ بھارت کے انٹیلیجنس آپریٹرز پر سفارتی اور سیکیورٹی پابندیاں لگائی جائیں. دنیا اب بھارت کی خفیہ دہشت گرد کارروائیوں پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی. بھارت کا احتساب نہ کیا گیا تو ان کا اگلا حملہ بھی زیادہ معصوم جانیں لے جائے گا. تو پاکستان کے لوگ تحریک انصاف پر پابندیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو کام ان کا کرنے والا تھا وہ آپ کو خالصہ رہنما اپنے سٹیٹمنٹ کے ذریعے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھیں سب سے بڑی جو غلطی اس وقت پاکستان کا دفتر خارجہ کر رہا ہے، اوبیسلی وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. پاکستان کو بھارت کے اوپر پابندی کی بات کرنی چاہیے. ان کے جو انٹیلیجنس آپریٹرز ہے اس کے اوپر آپ پابندیوں کی بات، اور یہ مدعا آپ امریکہ میں اٹھائیں. لیکن ہم صرف ایک مذمتی قرارداد اپنی قومی اسمبلی میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح انہوں نے کہا تھا نا کہ میں آج خوش ہوں کہ میں پہلی دفعہ ایک قانونی اسمبلی کے سامنے تقریر کر رہا ہوں. محمود خانہ چکزئی صاحب نے کہا تھا، کیونکہ فارم 47 والے وہاں پر حکومت کی طرف سے کوئی بیٹھا نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ فارم 45 والے ہیں، اور یہی پاکستان کی حقیقی اسمبلی ہے. تو وہاں پر مذمتی قراردادیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.